कराची में सूबाई वजीर सिंध सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं। सिलेक्टेड और नालायक नाअहल हुकूमत को एक आईनी और जमहूरी तरीके से गिराएंगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने पीडीएम बनाई और पीडीएम का भी जो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया उसके अंदर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात रखी गई थी। वो अलग बात है कि बाद में मुख्तलिफ मौक़ों पर उस पर इत्तफाक नहीं हुआ और वो अदम एतमाद की तहरीक आज से साल सवा साल पहले नहीं आ सकी, लेकिन बिलाखिर तमाम जमातों ने ये महसूस किया कि इमरान खान को हुकूमत से निकालने का एक ही आईनी रास्ता है और वो अदम एतमाद की तहरीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना किरदार अदा किया, बाकी जो सियासी क़यादत है उन्होंने अपना किरदार अदा किया और बिलाखिर इमरान को हुकूमत से निकलना पड़ा। लेकिन हुकूमत से निकलने के दौरान इमरान खान ने आइन शिकनी की है। स्पीकर कौमी असम्बली ने, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने, सदर पाकिस्तान ने आइन को तोड़ा है और उस आइन को तोड़ने की वजह से किसी भी जमहूरी और एक आइनी मुल्क में जहां ये तमाम मराहिल बड़े खुशसलूबी से तय पाते हैं और एक हुकूमत आती है, दूसरी चली जाती है और नई हुकूमत टेक ओवर कर लेती है, उसके रास्ते में इन्होंने रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। और ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि कल आपने देखा कि पंजाब असम्बली में भी वही पूरी कहानी दोहराई गई, बल्कि उससे ज्यादा संगीन सूरत हाल पैदा की गई। वहां जो कुछ नामालूम अफराद थे जिनका असम्बली से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको असम्बली के हॉल में भेजा गया, उनके जरिए तशद्दुद करवाया गया और वो सारे वाक़यात आपने खुद टीवी पर दिखाए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों की इस तारीखी कामयाबी में और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मनसूबाबंदी थी उसकी कामयाबी के नतीजे में एक नाअहल नालायक सिलेक्टेड हुकूमत से इस मुल्क के लोगों की जान छूटी है। हम अपने कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 22 अप्रैल को एक वालियाना इस्तकबाल करेंगे कराची एयरपोर्ट पर टर्मिनल नंबर 1 पर रात 9 बजे और इंशाअल्लाह ताला आप सब वो मौजूद होंगे। आप देखेंगे कि किस भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाता है। कल इमरान न्याजी ने कराची में भी एक जलसा किया और ये बात वो कहते भी हैं, बार बार मानते हैं कि जी कराची ने सबसे ज्यादा मैंडेट उनको दिया। कितना दिया था वो आपको पता है, लेकिन बहरहाल यहां से 14 कौमी असम्बली की सीटें और तकरीबन 21-22 इनकी सूबाई असम्बली की सीट जो हैं वो कराची से थी। अब अगर इतनी बड़ी नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात भी अगर कल जलसा करती है तो उस जलसे में जो हमारा ये अपनी अंदाजा है, क्योंकि वहां हमने बेशुमार जलसे किए हैं, इनके जलसे में 30,000 से ज्यादा लोग नहीं थे, कम ही होंगे, ज्यादा नहीं थे। ये मैं बहुत कुशादा दिली के साथ आपको बता रहा हूं, मैं कुशादा दिली के साथ कह रहा हूं आपको, कुशादा दिली के साथ नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, ठीक है, मैं बड़ी कुशादा दिली के साथ कह रहा हूं आपको। और उस जमात के पास यहां 14 कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं। पीपल्स पार्टी के पास पहले 3 थे, अब 4 हैं। सूबाई असम्बली के मेंबर्स हमारे 7 हैं और हमें वो कराची में किसी गिनती में नहीं लेते हैं। हमने इस बाग जिना को एक मरतबा नहीं कई मरतबा भरा है और हमारा जब जलसा होता है तो जलसा पंडाल में नहीं हो रहा होता, जलसा पंडाल के बाहर सड़कों पर भी हो रहा होता है। इतना बड़ा मजमा उन जलसों में मौजूद होता है, तो जलसा तो इतना कोई इनका खास कामयाब नहीं था। और दूसरी बात, मैं ये समझ रहा था कि इमरान खान आएगा, जब तकरीर करेगा तो रोने के अलावा वो कराची के लोगों को ये जरूर बताएगा कि 3.5 बरस में उसने कराची के साथ किया क्या है। कोई एक मंसूबा जरूर बताएगा कि हाँ, मैंने जब अपनी हुकूमत संभाली थी और मैं कराची से जीत कर वजीर आजम बना था तो मैंने कराची के लोगों से क्या क्या वादे किए थे, और ये एक मंसूबा है जो मैंने अपने दौर में शुरू किया और जिसको मैंने मुकम्मल किया है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पीटीआई की पूरी 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में कोई एक मंसूबा ऐसा नहीं है जो पीटीआई ने नया शुरू किया और उसको मुकम्मल किया। कोई एक मंसूबा नहीं है। हाँ, किसी गली में गटर के ढक्कन लगा दिए उसका मैं नहीं कह सकता, किसी गली के अंदर कोई वो टाइल्स लगा दिए उसका मैं नहीं कह सकता, कोई छोटी मोटी गलियों में कहीं कारपेटिंग करवा दी उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन कराची शहर का कोई एक बड़ा मंसूबा पीटीआई की हुकूमत ने नहीं दिया है। हाँ, कराची के शहर के अंदर, मुआशरे के अंदर, हमारी सिंध असम्बली के अंदर बदतमीजी जरूर उन्होंने मुतारिफ कराई, बदतमीजी को जरूर परवान चढ़ाया, मुआशरे के अंदर नफरत को जरूर उन्होंने बढ़ाया, लेकिन
جو کام ان کے کرنے تھے وزیر اعظم ہونے کے وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس کے بحران کا سامنا کرنا پڑا. کراچی کے لوگوں کو آج بھی کئی جگہوں پہ لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے, ہمیں اس کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. مہنگائی انتہا کو پہنچائی, بے روزگاری انتہا کو پہنچائی, کرپشن انہوں نے انتہا کو پہنچائی. آٹا, چینی, پیٹرول, کھاد, LNG, دوائیوں کے بڑے بڑے میگا اسکینڈل سامنے آئے ہیں, جس میں ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن کل عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ ضرور کہا کہ شہباز شریف انتقامی کارروائی کرے گا اور شہباز شریف نیب سے جھوٹے کیسز بنوائے گا. اور پھر اس نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں کوشش کی جائے گی کہ ہمیں میدان سے نکال دیا جائے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ابھی سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم تو پچھلے 3 سال سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس تو پتہ نہیں کوئی 7 سال سے ان کے خلاف چل رہا ہے, اس پر کارروائی نہیں ہو رہی تھی. یہ وہ ساری چیزیں جو عمران کو پتا ہے کہ اس کے اندر گھپلے ہیں, اس کے اندر کرپشن ہے, اس کے اندر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, اس لیے وہ اپنے لوگوں کو ابھی سے بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ کارروائیاں ہوں. اور جب عمران کے چبلوں کی, عمران کے ٹولے کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. ابھی تو صرف توشہ خانہ کیس ہے نا, جس کو یہ جھٹلا نہیں سکتا. اگر آصف علی زرداری صاحب پر توشہ خانہ کا کیس بن سکتا ہے, نواز شریف پر بن سکتا ہے, یوسف رضا گیلانی پر بن سکتا ہے, تو عمران خان کو یہ آسمان سے اترا ہوا ہے. اور ان میں سے کسی شخص نے ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ آصف علی زرداری صاحب نے توشہ خانے سے کوئی چیز قانون کے مطابق لی اور بیچ دی ہو. نواز شریف نے, یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانے سے کوئی چیز لی اور پھر بیچ دی ہو. یہ کسی نے نہیں کیا. یہ اس پارسا اور فرشتہ صفت وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہتا ہے, اس نے یہ کیا کہ تحفے ملے, کروڑوں روپے کے تحفے ملے, لاکھوں روپے میں وہ توشہ خانے سے خریدے گئے اور خریدنے کے بعد جا کے مارکیٹ میں بیچ دیے گئے. سعودی شہزادی کی جانب سے دی ہوئی گھڑی ہو, کوئی نیکلس ہو, کوئی گولڈ پلیٹڈ کلیکشن کوف ہو, کوئی انگوٹھیاں ہو, کوئی کفلنگس ہو, اور پتہ نہیں کتنی گھڑیاں ہوں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو تحفے کے طور پر حکومت میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی جو ڈگنیٹریز ہوتی ہیں ان کو ملتی ہیں, اور اس کا ایک قانون ہے توشہ خانے میں جمع کرانے کا اور اس کے بعد وہاں سے خریدنے کا. لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ تحفہ سستے میں خریدیں اور اس کے بعد جا کے باہر مہنگے پیسوں میں بیچ دیں. آپ تو بہت خیر خواہ تھے ملک کے بھائی, اگر مہنگے میں بیچا تھا تو وہ پیسہ خزانے میں جمع کرا تھا نا, بتاتے کہ دیکھیں میں نے ملک کے خزانے میں پیسے جمع کرائے. لیکن جو آدمی چندہ چور ہو, جو آدمی زکوٰۃ چور ہو, وہ آدمی کیسے یہ پیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو عمران خان نے یہ کرپشن خود کی ہے, اس کے شواہد موجود ہیں, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس میں عمران خان نے پھنسنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نیا گٹھ جوڑ ہے, فرح گوگی اور عمران نیازی گٹھ جوڑ, یہ گٹھ جوڑ کے قصے جب سامنے آئیں گے تب بھی لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ وہ پیسہ جو فرح گوگی اور اس کا میاں لیتا تھا, وہ پیسہ کس طرح بنی گالا جاتا تھا اور وہ پیسہ کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے وزراء کے قصے تو ابھی بعد میں اور آنے ہیں. تو عمران خان نے کل خود جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بنیں گے, اور یہ صرف اس میں کہہ دیا کہ انتقامی. بھائی انتقامی کیا کارروائی ہوتی ہے؟ تم نے جو کیسز بنائے تھے ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہوا, وہ انتقامی کارروائی نہیں تھی. اور اگر تمہارے خلاف کوئی کیس بنے گا تو انتقامی کارروائی ہے کہ ٹھیک ہے, اگر جھوٹے ہوں گے تو غلط ثابت ہو جائیں گے. لیکن عدالتوں کا سامنا تم اسی طرح کرو جس طرح تم کہتے تھے. عمران خان خود یہ کہتا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو کوئی تحفہ ملا اور اسرائیل کی پولیس اس سے تحقیقات کر رہی ہے. اگر اسرائیل کے وزیر اعظم کو تحفہ ملے اور اسرائیل کی پولیس اس سے تحقیقات کرے تو تم فخر سے بتاتے ہو, اور پاکستان کے وزیر اعظم کو تحفہ ملے اور وہ تحفہ بیچ دے اور وہ پیسے ہڑپ کر جائے اور وہ اپنے ایک ٹیکس ریٹرن میں بھی ظاہر نہ کرے, اور آپ کہتے ہو مجھ سے کوئی نہ پوچھے, اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو انتقامی کارروائی ہے. عمران خان کی پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کو یہودیوں نے فنڈ کیا ہے, جس کو بھارتیوں نے فنڈ کیا ہے. یہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں, اور اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں ہماری پارٹی کو شاید آؤٹ کر دیا جائے گا. پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی جماعت بیرونی فنڈنگ نہیں لے سکتی, اور تم نے بیرونی فنڈنگ نہیں لی ہے, تم نے یہودیوں کی فنڈنگ لی ہے, تم نے بھارتیوں کی فنڈنگ لی ہے, اور تم نے اس پیسے پر اپنی پارٹی کو چلایا ہے, اس پیسے پر تم نے الیکشن لڑے ہیں,
اس پیسے پر تم نے الیکشن جیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عارف نقوی صاحب ہیں جو پکڑے گئے آج سے 3 سال پہلے، لندن میں تھے، اب وہ واپس امریکہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے دنیا کے امیر ترین لوگوں سے اربوں ڈالرز جو ہیں، اربوں ڈالرز وہ پیسے لیے تھے، مختلف وعدے کر کے، باتیں کر کے. وہ پیسہ پی ٹی آئی کے اوپر لگا ہے، وہ پیسہ عمران خان کے اوپر لگا ہے. جب امریکہ میں اس بات کی تحقیقات ہوگی تو یقینی طور پر عمران خان کی بھی تحقیقات ہوں گی. اور یہ جو اینٹی امریکن سلوگن اس نے شروع کیا ہے ابھی سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب امریکہ اس کو بلا کے پوچھ گچھ کرے تو کہے گا دیکھو جی مجھے حکومت سے بھی نکال دیا اور مجھ سے اب سوال جواب بھی کر رہے ہیں. تم نے غیر قانونی طور پر لوگوں سے پیسے لیے ہیں بھائی، تم نے پاکستان کے قانون کے مطابق جرم کیا ہے، تم نے امریکی قانون کے مطابق جرم کیا ہے، لہذا اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں ضرور ملنی چاہیے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جن جماعتوں کو اس ملک کے لوگوں نے 18 کے الیکشن میں جو متنازع تھا، 18 کا متنازع الیکشن جو ہے، اس میں وہ جماعتیں جو آج حکومت میں ہیں ان کو 70% ووٹ پڑا ہے، 70% ووٹ ان کو پڑا ہے، اور پی ٹی آئی کو 28% ووٹ پڑا ہے. 28% ووٹ لینے والی جماعت 70% ووٹ لینے والی جماعتوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھر رہا ہے. 70%. جن عدالتوں نے فیصلے کیے آئین کے مطابق کیے وہ بھی امریکہ سے ملے ہوئے ہیں. جو میڈیا آئین کے مطابق بات کر رہی ہے، قانون کے مطابق بات کر رہی ہے، تمہاری انا اور ہٹ درمی کے خلاف بات کر رہی ہے، وہ بھی امریکی ایجنٹ ہے. اگر پاک فوج کا ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ بھائی تم نے جو کہا ہے وہ غلط ہے، کہیں پر بھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں امریکی سازش کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں پر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اس کے پیچھے کسی بیرونی طاقت کا ہاتھ ہے، تم نے کہہ دیا وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. اب فوج بھی غلط، عدلیہ بھی غلط، میڈیا بھی غلط، ساری سیاسی جماعتیں بھی غلط، 70% پاکستانی بھی غلط، اور ایک محب وطن ہے عمران خان، اور وہی جس کو سرٹیفکیٹ دے گا وہی محب وطن ہے، باقی سارے غدار ہیں. عمران خان کو اس طرح ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ ڈاکٹر اسرار نے جو باتیں کہی تھیں وہ درست تھیں، حکیم محمد سعید نے جو باتیں کہی تھیں وہ درست تھیں، اس لیے کہ اس ملک کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے. اس وقت اس ملک کے نظام کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ عمران خان ہے. اس وقت اس ملک کے آئین کے لیے، اداروں کے لیے، امن و امان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے. اس وقت اس ملک کے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے. اگر یہ تمام خطرات جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اور وہ عمران کی وجہ سے اس ملک کو ان کا سامنا کرنا پڑا ہو تو سیکیورٹی تھریٹ اور ملک دشمن اور کیا ہوتا ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، آئین اور قانون کو ماننے والا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین شکن سے بڑا کوئی ملک دشمن نہیں ہوتا، اور عمران خان تم آئین شکن ہو، تم آئین توڑنے والے ہو، اور جن لوگوں نے آئین کے حلف کی پاسداری کی ہے تم ان کو برا کہتے ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی، ہر جلسے میں کہتا ہے، کراچی میں بھی کہا، پشاور میں نے کون سا قانون توڑا تھا کہ رات کو 12 بجے عدالت لگ گئی؟ اور تم نے قانون نہیں، تم نے آئین توڑا تھا، تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس لیے تمہارے خلاف یہ ہوا. میں تو کہتا ہوں صرف عدالت کھلنی نہیں چاہیے، عدالت کے کٹہرے میں اس کو گھسیٹ کر لے کر جانا چاہیے. آئین شکن کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا ان کو ملنی چاہیے، اس کو ملنی چاہیے، عارف علوی کو ملنی چاہیے، اسپیکر کو ملنی چاہیے، ڈپٹی اسپیکر کو ملنی چاہیے. جو شخص آئین توڑنے میں، آئین کو پامال کرنے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہے اس کو اس کی آخری نہج تک پہنچانا چاہیے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. وقار بھائی کوئی بات کریں پھر آپ کے سوال آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید غنی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب 22 اپریل بروز جمعہ رات 9 بجے کراچی ایئرپورٹ کے او ٹرمینل پہ تشریف لائیں گے، جہاں کراچی کے عوام ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کا وہاں استقبال کریں گے. بلال بھٹو زرداری صاحب کا جو استقبال ہے اس کا مقصد آپ کو بتایا کہ اس عمران حکومت سے جس طرح بلال بھٹو زرداری صاحب نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں جان چھڑائی ہے، اور یہ جدوجہد ان کی 1-2 مہینے کی نہیں ہے، پچھلے وہ 2-2.5 سالوں سے پی ڈی ایم کی قیادت کو اسی بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے
کہ عدم اعتماد ہی اس حکومت سے جان چھڑانے کا واحد طریقہ ہے. مستعفی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اس موقف کو ان تمام متحدہ اپوزیشن نے مانا، اور اس کے بعد اس جمہوری عمل کے ذریعے، آئینی عمل کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. عمران خان جو کہ عوام دشمن حکمران تھا، اس سے اس عوام کی جان چھڑائی گئی، اور بلا بھٹو زرداری صاحب کی اسی جدوجہد کی کامیابی کی خوشی میں کراچی کے عوام جو ہیں وہ 22 اپریل کو رات 9 بجے وہ استقبال کریں گے. کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کل کراچی میں جلسہ کیا. سید غنی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کے کتنے ایم این اے اور کتنے ایم پی ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ایک منصوبہ بھی کراچی شہر میں کوئی بھی وہ نہیں لگا سکے، نہیں بنا سکے. گرین لائن بس جو کہ نواز شریف کے دور میں شروع کی گئی تھی اور جو وہاں تک آئی تھی، وہ آج بھی وہیں پہ نمائش تک موجود ہے. اس سے آگے 1 انچ کام نہیں ہوا. یہ دوسروں کے منصوبے پہ ساری زندگی 3 سال تختیاں لگاتے رہے، ایک کام، ایک خدمت نہیں کی. کراچی شہر کے لیے کوئی ایک کام بتائے. متحدہ قومی موومنٹ ان کی کولیشن پارٹنر رہی ہے، وہ آج ان سے سوال کر رہی ہے. میں تو چلے ہم تو مخالف ہیں، لیکن اس نے یہ کہا کہ کراچی کے لیے بھی پی ٹی آئی نے جتنے وعدے ان سے کیے جو کولیشن پارٹنر تھے وہ بھی پورے نہیں کیے. عوام تو چھوڑیے، اتنے ایم این اے یہاں نمائندگی، اتنی بھرپور نمائندگی ان کو کراچی میں 12 جیسے بھی ملی، مینڈیٹ 42 مینڈیٹ جو بھی تھا، اور ہم تو اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے تھے لیکن ان کو مینڈیٹ دلایا گیا. تو کوئی خدمت کراچی شہر کی نہیں کی. 1 کروڑ نوکریاں لوگ پوچھتے ہیں کہاں گئیں، 50 لاکھ گھر کہاں گئے، بلکہ الٹا لوگوں کے نوکریاں چلی گئیں، لوگوں کے گھر گر گئے. لہٰذا کوئی خدمت نہیں کی. پورے ملک کا بھی یہی صورتحال ہے، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہاں صوبہ سندھ میں کراچی شہر میں خدمت کر رہی ہے. اس کے ثبوت موجود ہیں. تو جہاں تک بات کی گئی فارن فنڈنگ کیس کی، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشکور ہیں کہ اس نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو 1 مہینے میں فیصلہ سنانے کے لیے. اور کل جس طرح سے انہوں نے یہ بات کا کہا کہ جی میرے خلاف یہ مکافات عمل ہے عمران خان صاحب، اور آپ کو مکافات عمل سے گزرنا پڑے گا. جس طرح آپ نے 3.5 سال پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، جھوٹے کیسز بنائے، ان کو جیلوں میں رکھا، ایون کہ چاند رات کو فریال تالپور صاحبہ کو گھسیٹ کے جیل میں ڈال دیا گیا. اس سے بڑی انتقامی کارروائی ایک خاتون کے خلاف جس طریقے سے یہ انتقامی کارروائی کی گئی، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو آپ اس کے لیے تیار رہیں، اور آپ کے خلاف میرے خیال میں کوئی جھوٹا کیس نہیں بنے گا. وہ سارا کا سارا حقیقت میں مبنی ہوگا، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو جس طرح آپ نے توشہ خانے کی گھڑی بیچی، اس کا ایک قانون ہے. توشہ خانے میں کوئی چیز آتی ہے وہ نیلام کی جاتی ہے، اس کا پیسہ خزانے میں جاتا ہے. کیونکہ یہاں ایک بات ہمارے ایک مرحوم دوست سابق سینٹر کر گئے تھے کہ نشئی جو ہے وہ ہر چیز بیچ دیتا ہے. تو کام وہی دکھایا انہوں نے کہ نشئی ہر چیز بیچ گیا. تو آج ملک کی جو معاشی صورتحال کی، اور شوکت ترین صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں تھا، کوئی معاشی حکمت عملی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. آج جو صورتحال ہے انشاءاللہ یہ کولیشن گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی. اس میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جتنا بھی عرصہ باقی ہے، جتنا بھی عرصے میں الیکشن ہونے جائیں گے، اگلے نئے عام انتخابات، ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو زیادہ ملے. لیکن آگے کے لیے ہم انشاءاللہ ان کو ایک اچھا پلان دیں گے، اور تاکہ ایک بہتر ملک جو ہے وہ معاشی ترقی بھی کرے اور عوام بھی ترقی کرے. بہت شکریہ. کل شیخ رشید صاحب نے 20 مئی کو موجودہ حکومت کے خاتمے کی بات کی، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جبکہ گورنر صاحب عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ 5 منٹ میں وہ کراچی کو بند کرنے سے کیا ہے، انہوں نے بھی اتنی طاقت حاصل کر لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل کراچی میں 3 خواتین صحافی کے ساتھ بھی شدید زیادتی کی گئی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. اس پر کیا؟ دیکھیں، آپ نے 3 چیزیں پوچھی ہیں. ایک تو میں بار بار کہتا ہوں، شیخ رشید کو ایک فن تو آتا ہے، جھوٹ رٹائی سے بولتا ہے اور لوگ یقین کر لیتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، پوچھا ہوں، کبھی تھوڑا اس میں بھی آپ ریسرچ کریں کہ پچھلے 30-35 سالوں میں شیخ رشید نے جتنی بھڑکیں ماری ہیں کوئی ایک صحیح ثابت ہوئی ہے؟ یہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ بڑے وہ بینچ بجا بجا کے کہہ رہا تھا نا کہ ناکام ہوگی عدم اعتماد. تو پوچھیں تو نہیں، پہلے اس کا سوال کا جواب لے لو اس سے آپ. تو اس کی باتوں کو اہمیت نہ دیں، وہ ویسے ہی بس بھڑکے مارتا ہے. دوسرا، عمران اسماعیل نے جو کہا کہ کیا کہ 5 منٹ میں شہر بند کر دیں گے. 5 منٹ میں گھر سے اس کو بیوی نہیں نکلنے دے گی 5 منٹ میں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر گیا کہ کراچی یا پاکستان کا کوئی بھی شہر اس طرح 5 منٹ میں کوئی بند کرا سکے. لیکن
ان سب کی جو ہے نا آوازیں خشک ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب بہت بڑے فنکار ہیں، یہ بین الاقوامی جگادری تھے. ان کی داستانیں سامنے جب آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آدھے تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے، اور ان کے قصے جب سامنے آئیں گے نا تو یہ شہر تو بند نہیں ہوگا، ان کا روزی روٹی جو ہے نا وہ ساری بند ہو جائے گی. اور جو صحافیوں کی بات کی تھی کہ ہاں یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. ایک تو جو بھی صحافی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ جہاں جہاں ان کے جلسے ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، یہ وہاں لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. عمران نے بطور وزیر اعظم بھی میڈیا کے اوپر غیر اعلانیہ پابندیاں بھی لگائیں، چینلز بند کروائے، لوگوں کو آف اسکرین کروایا، ججز کے خلاف سازشیں کروائیں، سیاسی اپنے مخالفین کے خلاف سازشیں کروائیں. اور یہ جو پیکا کا قانون لے کر آیا تھا، اس میں تو یہ ہر پاکستانی کی زبان بند کرنا چاہتا تھا. تو بیسیکلی یہ فاشسٹ ہیں، انارکسٹ ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی کل دوبارہ ہوئی. پی ٹی آئی کے بدقسمتی سے ہر جلسے میں جو خواتین اس جلسے میں آتی ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے. اور کل کے جلسے میں بھی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں کہ وہاں ان کے موجود جو لفنگے آتے ہیں جلسوں میں، انہوں نے خواتین کے جو پورشن تھا اس کے اندر وہ گھسے ہیں، وہاں عورتوں سے انہوں نے بدتمیزی کی ہے. یہ میری بات ضرور پولیس سے ہوئی تھی کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اگر کہیں سے کوئی فوٹیجز ملتی ہیں لوگوں کو نکالیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں. سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو، کسی خاتون کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو جو کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آتی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے تو ہم قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے. جو صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو خاص طور پہ خواتین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی کوئی کمپلینٹ لانچ کریں گی تو قانون کے مطابق ہم اس پہ بھی کارروائی کریں گے. سر ویسے میں وزیر اطلاعات ہوں، لیکن اس معاملے میں بالکل ہی میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. لیکن ری شفلنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سنا ہے آپ کی وزارت تبدیل ہو رہی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے نہیں پتا ہے. اور یہ میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس وقت چاہیں جس کو چاہیں وزیر بنائیں، جس وقت چاہیں جس کو ہٹائیں. لوگ اکثر کہتے ہیں آپ کو ہٹا دیا، ناراضی ہوئے. میں کہا جب بنایا تھا تبھی نہیں پوچھا تھا. تو جب لیڈرشپ کو عہدے پہ لانے کا، وزیر بنانے کا اختیار ہے، مرضی ہے، وہ بنائیں نہ بنائیں، تو ہٹانے کا بھی ان کو اختیار ہے. تو پارٹی کی قیادت، چیف منسٹر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم سب قبول کریں گے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شاہ محمود قریشی کو تو جواب دے نہیں ہے. شاہ محمود قریشی لوگوں کا جواب دیں، کراچی کے لوگوں کو. جو سوال میں نے اٹھایا کہ تم نے کیا کیا ہے 3.5-4 سال میں، جو تم نے وعدے کیے تھے نا، وزیر اعظم تمہارا یہاں سے الیکشن جیتا، صدر پاکستان تمہارا یہاں سے الیکشن جیتا، گورنر سندھ تمہارا یہاں سے الیکشن جیتا، تمہارے پتہ نہیں کتنے فیڈرل منسٹر یہاں سے الیکشن جیتے، تمہارے کتنے سینیٹر تم نے یہاں سے بنائے، تم نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم بالکل کراچی کے لوگوں کو جواب دیں ہیں، اور کراچی کے لوگ وہ فیصلہ کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے. اور اللہ کا شکر ہے کہ 2002 سے لے کے جو الیکشنز ہوئے ہیں، 8 ہوا، 13 ہوا، 18 ہوا، اب ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی مقبولیت کراچی میں بڑھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، پیپلز پارٹی کی لوگوں کی جو نشستیں ہماری ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو آج اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن یہاں جب ہم بیٹھے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا گھر تھا نا، آج یہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. ملیر کینٹونمنٹ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح منوڑا کینٹونمنٹ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کراچی کی، واحد جس نے کراچی کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز میں نشستیں جیتی ہیں، کسی نے نہیں جیتی. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں نمبر 1 ہے. پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے ووٹوں کے حساب سے. اور تو پیپلز پارٹی کو اگر لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو مجھے شاہ محمود کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، وہ لکھ دے پیپلز پارٹی کراچی میں 0 ہے، لکھ دے، عمران بھی لکھ دے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کو جواب دیں، لوگوں کو پتہ ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگر تو ضمنی الیکشن ہوتا ہے 12 سیٹوں پہ کراچی میں تو پیپلز پارٹی اکثر سیٹیں اس میں سے جیتے گی. اور اگر جنرل الیکشن ہوا، جب بھی ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم جیتیں گے. اور جو بلدیاتی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم جیتیں گے. یہ بتائے گا کہ شہزاد اکبر جو ہے وہی رول سے جا چکے ہیں، ایک اور معاملے کو
कहा इनको जो है आसान रास्ता दिया जा रहा है मुल्क से जाने का, कोई ये सीट कोई आप लोगों की जो नई मुल्क हुकूमत आई है कोई एडजस्टमेंट की है कि उनको रास्ता दिया जा रहा है जाने का? देखिए, शामिल किया गया था। पहली बात तो ये नहीं, मेरा ख्याल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो स्टॉप लिस्ट होती है उसमें से निकाल दिया था फिलहाल। लेकिन एक तो देखें, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ होनी चाहिए। अगर किसी शख्स ने किसी ओहदे पर रेख कर कानून के मुताबिक काम किया है तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। अगर किसी ने कानून का बेजा इस्तेमाल किया है, नाजायज इस्तेमाल किया है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, तो उसके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। जब तक किसी का नाम ECL में नहीं है तो किसी को बाहर जाने से हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अखलाकी तौर पर PTI जो है वो अपने आप को बड़े किसी बुलंद पैमाने पर रखती है, तो फिर उनको ये करना चाहिए कि भाई उनके जितने लोग थे, चाहे वो ड्यूल नेशनल थे, चाहे वो अमेरिकन नेशनल्स थे, जो पूरे कौम को लगाया हुआ है कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ये नारे लगवा रहे हैं लोगों से, अपने मुंह से ना शाह महमूद कुरैशी कहता है, ना शहबाज गिल कहता है, ना किसी कोई और आदमी का कहता है जिसके पास अमरीकी शहरियत है या ग्रीन कार्ड है। खुद नारा नहीं लगाते, लोगों को में चूरन बेच रहे हैं। तो पहले तो खुद ये वजाहत करें कि वो अमेरिका के खिलाफ है या नहीं है। कल तो उसने कह दिया ना मैं भारत के खिलाफ हूं, भारत के खिलाफ तो पहले भी नहीं था वो, खैर कहता ना मैं यूरोप के खिलाफ हूं ना मैं अमेरिका के खिलाफ हूं। भारत का तो ये बिल्कुल वकील है, ये कलभूषण का वकील है, ये अभिनंदन का वकील है, ये मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट है। और ये सवाल तो जरूर बनता है कि जब मोदी का इलेक्शन हो रहा था तो इमरान खान ने कहा कि अगर मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये भारत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी या भारतीय अपोजिशन जो उस वक्त थी, कांग्रेस थी और जमाती, उनके खिलाफ साजिश थी? क्या उस वक्त राहुल गांधी को या और लोगों को ये नहीं कहना चाहिए था इमरान खान का स्टेटमेंट लेकर कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर रजीम चेंज की साजिश कर रहा है, इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मोदी अगर जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इमरान खान ने जॉर्ज बुश के जीतने के लिए शुक्राने के नफल अदा किए थे। क्या उस वक्त जो उनका मुखालिफ था उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है या इमरान खान जो है वो अमेरिका के खिलाफ रजीम चेंज की साजिश कर रहा है? साजिश तो एक तो होती है और करना, ये तो शुक्राने के नफल भी पड़ा है और अल्लाह से भी दुआ कर रहा है कि जॉर्ज बुश जीत जाए। तो इमरान खान किसी तौर पर भी अमेरिका या किसी के खिलाफ नहीं है, वो आगे के लिए पेशबंदी कर रहा है। उसके खिलाफ जो केसेस बने या अमेरिका में जो उसके खिलाफ तहकीकात होनी है, या लोगों की तवज्जो हटा रहा है उस महंगाई से, उस बेरोजगारी से, उस मुआशी बर्बादी से, उस नालायकी से, उस नाअहली से जो इमरान खान की वजह से इस मुल्क को जिसका सामना करना पड़ा है। अब इमरान खान जवाब इस बात का देना कि भाई एक साल में 5800% इसकी आमदनी में इजाफा कैसे हो गया, ये वहां से लोगों की तवज्जो हटाना चाहता है। ये एक ऐसी बात लेके बैठ गया है जिसको ना हमारे एक कौमी सलामती के इदारे मानते हैं, ना अदालतें मानती हैं, ना सियासी जमातें मानती हैं, लेकिन ये लगा हुआ है कि अमेरिका ने साजिश की। तो मैं समझता हूं कि ये सिवाय लोगों को गुमराह करने के और कुछ नहीं है। एक और बात आपको बता दूं कि इन्होंने धोखाधड़ी से लोगों से रिजाइन लिए जो आईनी और कानूनी तौर पर गलत लिए गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि इनके लातादाद MNAs हैं जिनके इस्तीफे इनके साबिका आइन शिकन डिप्टी स्पीकर ने गलत तौर पर मंजूर कर लिए थे, वो नहीं देना चाहते इस्तीफे, इसलिए कि कानूनी तौर पर इस्तीफे वो दुरुस्त नहीं थे। यार PTI वाले कह रहे हैं 7 लाख आदमी थे। हाँ, सुना है उन्होंने 6-7 लाख का है। और सुना है वो जो शीदा टिल्ली है उसने तो कहा कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसे से भी बड़ा था। तो अब मैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसे की भी तो कोई रखूंगा ना भाई मकाम के। ये बहुत मैं समझता हूँ कि चले ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 25 भी थे तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। 30 भी थे तो ठीक है भाई। आप इस पे तो इस तरफ अगर 6 लाख से तो नहीं चाहता कम से कम यार। और दूसरी, आज अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं हमारी मसीह बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया।